वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तर्जुमा शुरू करते हैं। आज से 29 पारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और ये 29 पारा भी हमने दौरे कुरान में भी मुकम्मल किया था, तो आई एम श्योर एक क्विक रिवीजन हमारा हो जाएगा। और यकीनन हम सबको रिमाइंडर बार बार चाहिए होता है, और कुरान जैसा रिमाइंडर तो नथिंग लाइक दैट, है ना। पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं, फिर तफसीर इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी, बहुत बाबरकत हुआ वो जो, बियदिही, हाथ में उसके, अलमुल्कु, बादशाही है, वह हुआ, और वो, अला, ऊपर, कुल्ली शैइन, हर चीज़ के, कदीर, कादिर है। अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़, बनाया, अलमौता, मौत को, वल हयाता, और ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाए तुमको, अय्युकुम, कौन सा तुम में से, अहसनु अमला, ज़्यादा बेहतर है बलिहाज अमल के। वह हुआ, और वो, अल अजीज़ु, ज़बरदस्त है, अल गफूर, गफूर है। अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़, बनाया, सबआ, 7 समावातिन, आसमानों को, तिबाक़ा, ऊपर तले, मा तरा, नहीं तू देखता, फी खल्क़ी, तख्लीक में, अर्रहमानी, रहमान की, मिन तफावुत, कोई फ़र्क, फर्जी, तो तू लौटा, अलबसर, निगाह को, हल, क्या, तरा, तू देखता है, में फतूर, कोई शिगाफ। तुम्मा, फिर, इर्जी, तू लौटा, अलबसर, निगाह को, करतैनी, दूसरी बार, यंक़लिब, लौटेगी, इलैका, तरफ तेरी, अलबसर, निगाह, खासिअन, ख्वार होने वाली, वह हुआ, और वो, हसीरुन, थकी होगी। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, ज़य्यना, जीनत दी हमने, अस्समाअ, आसमान दुनिया, आसमान दुनिया को, बेमसाबीहा, 7 चरागों के, वजअलनाहा, और बनाया हमने उसे, रुजूमन, मार, लिश्शयातीनी, लिए शैतानों के, फापदना, और तैयार किया हमने, लहुम, लिए उनके, अजाब अस्सईर, अजाब भड़कती आग का, वलिल्लज़ीना, और लिए उनके जिन्होंने, कफरू, कुफर किया, बिरब्बिहिम, साथ रब के अपने, अजाबु, अजाब, जहन्नम, जहन्नम का है, वबिअसल मसीर, और कितना बुरा है अंजाम। इदा, जब, उल्कू, वो डाले जाएंगे, फीहा, उसमें, समिउ, वो सुनेंगे, लहा, लिए उसके, शहीकन, आहें, वहिया, और वो, तफूर, जोश मारती होगी, तकादू, करीब होगी, तमय्यजु, वो फट पड़े, मिनल गैज़, गजब से, कुल्लमा, जब कभी, उल्किया, डाला जाएगा, फीहा, उसमें, फौजुन, कोई गुरोह, सअलहुम, पूछेंगे उनसे, खज़नतुहा, पहरेदार उसके, अलम, क्या नहीं, यअतिकुम, आया था तुम्हारे पास, नज़ीर, कोई खबरदार करने वाला, क़ालू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, क़द, तहकीक, जाअना, आया था हमारे पास, नज़ीरुन, एक खबरदार करने वाला, फ़कज़्ज़बना, तो झुटला दिया हमने, वकुलना, और कहा हमने, मा नज़्ज़ला, नहीं नाजिल की, अल्लाहु, अल्लाह ने, मिन शैइन, कोई चीज़, इन, नहीं, अंतुम, तुम, इल्ला, मगर, फ़ी दलालिन कबीर, गुमराही में बड़ी, वक़ालू, और वो कहेंगे, लव, काश, कुन्ना, होते हम, नस्माउ, हम सुनते रहते, औ, या, नाक़िलु, हम अक्ल से काम लेते रहते, मा, ना, कुन्ना, होते हम, फी अस्हाबिस सईर, साथियों में भड़कती आग के, फातरफू, तो एतराफ़ करेंगे, बिज़म्बिहिम, गुनाह का अपने, फसुहकन, तो हलाकत है, ली अस्हाबिस सईर, लिए साथियों के भड़कती आग के। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यख़शौना, वो डरते हैं, रब्बहुम, रब से अपने,
بالغیبی غائبانہ، لہم لیے ان کے مغفرت ہے، و اجر کبیر اور اجر بڑا، و اسروا اور تم چھپاؤ قولکم قول اپنا، او اجہروا بہ یا تم اونچا کہو اس کو، انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں والی، الا کیا نہیں یعلم وہ جانتا من جس نے خلق پیدا کیا، وہوا اور وہ اللطیف الخبیر باریک بین ہے باخبر ہے۔ یہیں تک ہم کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب خوب بخشنے والا ہے۔ اسی نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، تم رحمان یعنی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ضابطگی نہ پاؤ گے۔ پھر نگاہ پلٹ کر دیکھو، کیا تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ ایک دفعہ پھر دیکھ لو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجا دیا ہے، اور ان ستاروں کو شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، اور مکی دور کے بھی ابتدائی زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت یا کنگڈم، تھرون، بادشاہی۔ تو سورہ ملک کی کچھ فضائل کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اور یہ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ وہ تبارک الذی ہے، تو اس سورت کو تبارک الذی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یا سورہ ملک کے نام سے بھی۔ پھر ایک اور جگہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروائے گی۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ حامیم السجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنی عظمت اور کبریائی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوق میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، کوئی بھی میرا حکم ٹال نہیں سکتا، مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔
میرے ہی ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، میں جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نیک اعمال کرنے کا موقع فراہم کیا جائے اور آخرت میں دیکھا جائے کہ کون نیک اعمال کر کے آیا ہے اور کون برے اعمال کر کے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو اپنے نفس کا پجاری بن کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دے گا، اسے اس کا بدلہ عذاب کی صورت میں ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرماتے ہوئے اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو، تمہاری نظریں دیکھ دیکھ کر تھک تو جائیں گی لیکن تمہیں ان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ آسمانوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے اور انہیں شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے۔ تبارک، اگر روٹ ورڈ دیکھیں ہم تو با را قاف ہے اس کا روٹ ورڈ، با را قا کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اونٹ کے بیٹھنے کے لیے یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے۔ تو اس سے برکت کا کیا ایلیمنٹ بنتا ہے کہ جب اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پھر اس پر سے جو سامان تجارت جو ہے وہ اتارا جاتا ہے اور اس سے بہت سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، تو اسی سے یہ برکت کا مفہوم نکلا ہے۔ تو سمجھے کہ برکت کا ایگزیجریٹڈ فارم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے تبارک کا، بہت ہی زیادہ برکت ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، تو موت اور حیات اللہ کی پیدا کردہ تخلیق ہے، یعنی اللہ کی ہر تخلیق شاہکار ہے۔ موت بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ایک تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ زندگی۔ تو جیسے ہم اللہ کی ہر تخلیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو موت پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موت مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن موت کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیں گے اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو جو پہلا انسان سے لے کے آج تک جتنے انسان آئے اگر سب اس زمین پر موجود ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا۔ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ اس زمین کی جو حالت ہے وہ کیا ہو گئی ہوتی۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ چلایا ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہوتا ہے جو 80 90 100 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے حواس جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس میں آپ سوچ لیں کہ اگر 1000 سال اور کروڑ سال کی زندگیاں ہوتی تو پھر کیا حالت ہو جاتی انسان کی۔ تو ہر طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے۔ پھر فرمائے کہ کیوں بنایا موت اور زندگی کو؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم عملا کہ تم میں سے کون عمل کر کے دکھاتا ہے، نہیں، عمل بھی کرنا ہے، اور کس پائے کا عمل کرنا ہے؟ احسن عملا، بہترین عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ ہے جو معیار ہے۔ پاس پرسنٹیج جو ہے وہ جسٹ پاسنگ پرسنٹیج نہیں ہے، بلکہ ایکسلنس ریکوائرڈ ہے، یا احسن عملا۔
پھر یہاں جو فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپر تلے 7 آسمان بنائے. تو طباقا کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہونا. ٹھیک ہے. پھر تفاوت، فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کوئی بے ضابطگی نہ پاؤ گے تم اللہ کی تخلیق میں. تو تفاوت کہتے ہیں کوئی کسی فرق کو، کسی نقص یا کسی ٹیڑھ یا کوئی شگاف یا کوئی کمی، اس کے لیے. فرجی البصرہ، تو پھر نگاہ تمہاری پلٹ کر دیکھو، لوٹا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تو ہمیں قرآن میں نظر سے متعلق 3 الفاظ ملتے ہیں. ایک ہے بصرہ، پھر ایک ہے نظرہ نون زورہ، پھر ایک ترا تا را، اور الف مکسورہ جو ہوتا ہے نا ترا. تو ان میں کیا فرق ہے؟ مطلب نظرہ اور ترا جو ہے، اس سے مراد ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا. یہ جو ہماری آنکھیں جو ہمارے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں، اس سے جو دیکھنا ہوتا ہے اس کے لیے نظرہ آتا ہے، یا ترا، حل ترا، اس طرح کیا تو نے دیکھا، اس طرح کا. اور بصرہ جو ہے وہ بصیرت کے معنوں میں آتا ہے. یعنی بصیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ دل کا ویژن، دل کی آنکھ سے دیکھنا. ان 2 آنکھوں کے علاوہ جو ایک تیسری آنکھ ہے جو دل کی آنکھ کہلاتی ہے، اس سے دیکھنا وہ ہوتا ہے بصرہ. ٹھیک ہے. تو تبارکہ جو ہم نے کیا ہے، تبارکہ برکت کے معنی میں آتا ہے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا، یہ ہے برکت. یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام جو ہے وہ برکت ہے. کہ مطلب جتنا آپ فائدہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہونا، وہ ہے برکت. بشرط یہ کہ یہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو بارآور ثابت ہو وہ کیا ہے؟ وہ مبارک ہے. اور تبارک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے، اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے. تو اس آیت میں اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ چونکہ بدرجہ اتم وہ مقصد پورا کر رہی ہے، لہذا اللہ کی ذات تبارک ہے، یعنی بابرکت ہوئی. پھر الملک، یعنی کائنات کی ہر چیز پر مکمل بادشاہت، حکومت اور اختیار، اور ایسی قدرت کہ کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتی. یہ سب اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. پھر جو فرمایا کہ خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا نام جو ہے وہ زندگی سے پہلے لیا، کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا. جس سے معلوم ہوا کہ موت محض کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم موت سے تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نا کہ چیز ختم ہو جانا ہے نا. اور پیدائش سے ہم سمجھتے ہیں کہ حیات، زندگی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونا ہے نا، کہ زندگی ملی مینس کہ کوئی پیدا ہوا، کوئی آگے بڑھی کوئی چیز. جبکہ موت کو ہم دی اینڈ سمجھتے ہیں، ختم ہونا نا. تو اس چیز کو جو ہے یہاں پہ کلیریفائی کیا گیا ہے. جو ایک اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں نا کہ زندگی نہ ہونے کا نام ہی موت ہے، یا زندگی کو، موت کو جو ہے زندگی کا اپوزٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو یہاں پہ کلیریفائی کیا گیا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ موت روح اور جسم کے ڈیٹیچمنٹ کا نام ہے، اور زندگی ان دونوں کے جوائن اپ ہونے کا نام ہے. دنیاوی زندگی سے پہلے کیا ہوا؟ مائک کا خیال رکھیں. ہینگل بتا دینا.
کہ اپنے مائک کا خیال رکھیں کہ بے خیالی میں وہ ان میوٹ نہ ہو جایا کرے. تو جب موت کیا ہے؟ روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور زندگی کیا ہے؟ ان دونوں کے جوڑ جانے کا نام ہے. دنیاوی زندگی سے پہلے موت سے مراد وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان تمام روحوں کو بھی پیدا فرمایا جو ان کی پشت سے تا قیامت پیدا ہونے والی تھی. جو ہم نے قرآن میں عہد الست پڑھا ہے نا، اس عہد الست کے متعلق پڑھا ہے، تو وہ اسی دور سے متعلق ہے. اور یہ دور روح کی پیدائش سے لے کر اس کے شکم مادر میں جنین کے جسم میں داخل ہونے تک پھیلا ہوا، یعنی کہ جب تک کہ وہ بچہ ایک فیٹس کی شکل میں ایک حمل کے طور پر ماں کے پیٹ میں جب تک نہیں ٹھہرتا تب تک کا یہ دور کہلاتا ہے. پھر فرمایا کہ دنیا میں امتحان اور آخرت میں جو نتائج ہیں اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کا سامان مہیا کر دیا جائے. پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کی موت اور حیات کا سلسلہ قائم کیا. اس سے قوت ارادہ اور اختیار اور عقل اور تمیز عطا کی کہ دیکھا جائے کہ کون کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. اگر سر تسلیم خم کر لے تو یہی اس کے لیے بہتر روش ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور انکار کی صورت میں اس کے اعمال بھی برے اور بدلہ بھی برا ملے گا. گویا یہ دنیا ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک دارالامتحان ہے، اور اس امتحان کا وقت انسان کی موت تک ہے. موت سے لے کر بعد سے بعد الموت تک کا عرصہ جو ہے امتحان کے نتائج کے انتظار کا عرصہ ہے. لیکن پھر وہاں پر بھی ہر ایک کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک پریلیمنری رزلٹ ہوتا ہے نا، تو اس دور میں بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس امتحان میں فیل ہونے والا ہے یا پاس، اور اسی کے مطابق اسے اس عرصے میں یا تو کوفت یا مصیبت اذیت کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے یا راحت پہنچتی رہتی ہے، اور قیامت کو اس امتحان کے نتائج کا پھر باقاعدہ اعلان ہوگا. نمبر جو ملیں گے وہ نہایت انصاف کے ساتھ دیے جائیں گے، مارکنگ جو ہے بالکل ایکوریٹ کی جائے گی. پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی ملے گی. یہ جو 7 آسمانوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، تو موجودہ جو سائنسدان ہیں، جو فزسٹ ہیں، ان کے نظریے کے مطابق آسمان کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فقط جو حد نگاہ کا نام ہے، اور یہ جو ہم کو جو ایک کلیئر بلو اسکائی ہمارے اوپر نظر آتا ہے نا، آسمان بلو آسمان نظر آتا ہے، ایک چھت سی ہمارے اوپر ہمارے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہے اور ایک جھکی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کی یہ رنگت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محض فضا کا رنگ ہے. It's just the atmosphere around us، کہ جو ہمارے چاروں طرف محیط ہے. جبکہ کتاب اور سنت سے ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہے. ان کی تعداد 7 ہے اور ان میں دروازے بھی ہیں. پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح سے. یعنی کیا ہے کہ تہ بتہ ہیں اور پوری مطابقت بھی رکھتے ہیں. جیسے طبقات الارض، یا جیسے ہم کہہ لیں کہ پیاز کے چھلکے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہوتے ہیں اور مطابقت بھی رکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو طبقات الارض یا پیاز کے چھلکوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، جبکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ایک طویل فاصلہ بھی ہے. ایک آسمان تو وہ ہے جس پر ہم کھلی آنکھ سے بغیر دوربین کے ہر روز رات کو ستارے جگمگاتے دیکھتے ہیں. یہ جو آسمان دنیا ہے، یہی آسمان ہم سے قریب ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ پہلا آسمان ہے، اور اسے ہی قرآن میں دنیا کہا گیا ہے. اس کے آگے وہ آسمان ہے جس کے سیارے دوربین کی مدد سے ملاحظہ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے آگے 5 آسمان ایسے ہیں جن تک دوربینوں کے ذریعے سے بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے. اور جو فزسٹ ہیں، سائنسدان ہیں،
ان کی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جوں جوں وہ جدید قسم کی اور طاقتور دوربینیں ایجاد کر رہے ہیں تاکہ اس کائنات کی جو بھی وہ سطح ہیں ان تک اس کا کچھ اندازہ کر سکیں، کائنات اسی قدر مزید وسیع نظر آنے لگتی ہے۔ کائنات کائنات میں بھی وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایکسٹینڈ ہو رہی ہے۔ اکثر سیاروں کے درمیانی فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ صورتحال دیکھ کر واقعی میں سائنسدان جو ہیں وہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو دراصل آسمانوں یا پوری کائنات کا احاطہ کرنا انسان کے بس کا روگ ہی نہیں۔ ان آسمانوں تک اگر موجودہ دنیا میں سے کسی کی رسائی ہوئی تو وہ فقط صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہوئی تھی، جو آپ کو معراج کا شرف بخشا گیا تھا کہ آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی۔ پھر جو یہ لفظ ہے تفاوت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت ابھی ہم نے کہا کہ کسی چیز کا انسان کی دسترس سے اتنا دور ہو جانا کہ اس کا حاصل کر لینا اس کے لیے دشوار ہو۔ تو تفاوت بمعنی دو چیزوں کے اوصاف اس طرح مختلف ہونا کہ ان میں سے ہر ایک کا وصف دوسری چیز کے وصف کو فوت کر رہا ہو، یعنی دو چیزوں کا آپس میں بے ربط بے جوڑ ہونا، آپس میں جو ہم کہتے ہیں نا میل نہ کھانا، اور ان میں عدم تناسب ہونا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے کسی کا مقصد دوسرے سے نہ ٹکراتا ہے اور نہ بے جوڑ اور بے ربط ہے، کہ ہر چیز ایک دوسرے کو سنکرونائز کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ایک دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے۔ تو کائنات کا مربوط اور منظم نظام قائم ہوا ہے، بلکہ ہر چیز اپنے مقصد میں دوسری چیزوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، تعاون کر رہی ہے اور مربوط اور منظم ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہ سکتا تھا۔ جاندار مخلوق کا اس زمین پر زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، اسی ہم آہنگی اور عدم تفاوت سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا obvious آؤٹ کم ہے یا انفرنس ہے کہ انسان یہ اخذ کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک ایک ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں تصرف بھی صرف اسی اکیلے کا چل رہا ہے، یعنی حکم بھی اسی کا ہی چل رہا ہے، اور ایسی ذات کا پھر علیم اور حکیم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے انسان کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ بار بار اس طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر تم اللہ کی ہستی، اس کے تصرف یعنی اس کے اختیارات اور اس کے علیم اور حکیم ہونے میں کچھ شک رکھتے ہو تو بتاؤ کہ اس کائنات کے نظام میں فلاں نقص باقی رہ گیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرو۔ بار بار آسمانوں کی طرف نظر دوڑاؤ اور غور و فکر کر کے اس نظام میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تم دیکھ دیکھ کر اور غور و فکر کر کر کے عاجز رہ جاؤ گے، مگر تم ایسا کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا اس میں، دیٹ از فار شیور۔ تو جیسے سورہ ملک کے بھی ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ مکی دور کے بھی شروع کے زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ ابھی جو ہم اس سے پہلے جو کر رہے تھے 28 پارہ ہم نے مکمل کیا، تو اس میں جو صورتیں ہم کر رہے تھے وہ تمام مدنی صورتیں تھیں، ہے نا۔ تو قرآن پورا قرآن جو ہے مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ تو مکی صورتوں کی دنیا بالکل الگ ہے اور مدنی صورتوں کی بھی دنیا بالکل الگ ہے۔ یعنی مکی صورتوں میں جو ہے انسان کو اس کا مقصد حیات بتایا گیا ہے اور اس کا ریمائنڈر دیا گیا ہے بار بار، جبکہ مدنی صورتوں میں کیا ہے کہ جو مقصد حیات بتایا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جہاد کرنا ہے، جو کوششیں، جو جدوجہد کرنی ہے، اس پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں ہم دیکھیں گے کہ ایمانیات پر بات کی گئی ہے، کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، اور یہ کمبینیشن ہم کو قرآن میں ملتا ہے کہ کچھ مدنی کچھ مکی صورتیں، ایسے ہی چلتا ہے سیکوینس۔ جیسے مدنی صورتوں میں آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی بہت مشکل سبق
پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہوتی ہے، احکامات ہوتے ہیں، ہے نا. تو اس کے بعد جب وہ مکی فیز شروع ہوتا ہے صورتوں کا، تو یوں سمجھے کہ جیسے کوئی بہت مشکل سبق پڑھ کر خود کو انسان جو ہے وہ ریفریش کر لے، تو اس لیے اس کو جو ہے ایک ریلیکسنگ وہ دیا ایٹماسفیئر دیا جاتا ہے. جو مسبحات کا موضوع تھا، مسبحات کون سی تھی؟ جو ابھی ہم نے 28 پارے میں جو صورتیں کی نا، جو سبحہ یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، وہ مسبحات کہلاتی ہیں. تو مسبحات کا موضوع جو تھا وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ڈیمانڈنگ تھا، ایک تھکا دینے والا تھا، کیونکہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات تھی کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ہے نا، وہ بتائے گئے تھے. اس کے بعد اب ایک سمجھیں کہ ایک ریلیکسیشن کا احساس ہوگا جب آپ سورہ ملک پر سے گزریں گے. اس صورت میں کیا کہا گیا کہ جیسے آسمان کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، اپنے رب کی قدرت، اپنے رب کی خلاقی پر غور کرو، سوچو تم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. اور یہی جو کنٹینیوس چینج آف ٹاپک ہوتا ہے، یہ قرآن کی کشش میں اضافہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ویرائٹی از دا اسپائس آف لائف، ہے نا. تو قرآن میں بہت ویریشن ہے، قرآن میں بہت ویرائٹی ملتی ہے. قرآن جو ہے وہ کوئی مونوٹونس طریقے سے ایک ڈل اور بورنگ خطاب نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایک ہی مونوٹنی چل رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. ایک ہی ٹاپک، ایک ہی لہجہ، ایک ہی انداز چل رہا ہو تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ویرائٹی ہے. اور اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں، قرآن کا پڑھنے والا وہ کبھی بور نہیں ہوتا، وہ بیزار نہیں ہوتا، بلکہ ایک روح کو اپیل کرتا ہے قرآن کا انداز، کیونکہ روح کی غذا ہے نا. جسم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا پورشن ہونا چاہیے، اس میں فیٹس بھی ہوں، کاربوہائیڈریٹس بھی ہو، پروٹینز بھی ہو، سالٹس بھی ہو، منرلز بھی ہوں، وائٹامنز بھی ہوں، سب ایک پروپورشنل اماؤنٹ میں ہونے چاہیے. دیٹ میکس اے بیلنس ڈائٹ. تو اسی طرح قرآن روح کے لیے بھی ایک بیلنس ڈائٹ پرووائڈ کرتا ہے. بالکل جیسے کہ اگر پورے دن میں ہمیں جتنی سالٹ کی ریکوائرمنٹ لینی ہوتی ہے، اگر وہ پورا سالٹ جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ایک چمچ میں دے دیا جائے ہمیں کہ چلیں اب یہ آپ پورے دن کا نمک ایک ساتھ کھا لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ہضم نہ کر سکیں، ہم اس کو ٹالریٹ نہ کر سکیں، اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. بالکل اسی طرح اگر ساری عذاب کی سے ریلیٹڈ آیات یا جہنم سے ریلیٹڈ آیات ایک ہی قرآن کے حصے میں جمع کر دی جاتی، تو ہو سکتا ہے کہ ڈر اور خوف کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ لوگ قرآن کھولتے ہی نہ، یا ایک دوسرا افیکٹ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کا پھر اثر ہی ضائع ہو جاتا ہے نا. وہ آیات پھر اپنا اثر ہی کھو دیتی، اس کا کوئی امپیکٹ ہی کریٹ نہیں ہوتا پڑھنے والے پر، انسان بے حس ہو جاتا، اتنا اوور ڈوزیج ہو جاتا اس کا. تو قرآن کے مضامین بہت ہی، جس کو کہنا چاہیے نا کہ آئیڈیلی اینڈ سوٹیبلی بیلنس کیے گئے ہیں. گناہوں کا ذکر ہے تو وہاں نیکیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، پیدائش کا ذکر ہے تو موت کا بھی ذکر بیلنس کر رہا ہے. پھر ان بٹوین ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا ذکر سمجھیں کہ ایز اے سویٹ ڈش جو ہے وہ موجود رہتا ہے نا، موڈ کو چینج کرنے کے لیے. پھر اللہ کی مغفرت کا ذکر ایک ریفریشر کے طور پہ موجود ہے قرآن میں. پھر آپ دیکھیں کہ ٹاپک چینج ہو رہا ہو لیکن ایمبیانس جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، کہ ایک ہی کلاس میں بیٹھے بیٹھے جو ہے اگر سارے سبجیکٹس پڑھائے جائیں تو پھر بھی بوریت ہونے لگتی ہے نا. پھر اس کے لیے بچوں کو جیسے سائنس کی لیب میں لے جایا جاتا ہے، یا پھر گراؤنڈ میں لے جایا جاتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے، یا لائبریری میں لے جایا جاتا ہے، مطلب ایک ایمبیانس بھی چینج ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا افیکٹ ملتا ہے، یہ سین بھی چینج ہوتا ہے کہ کبھی باغ کی سیر کرائی جاتی ہے، کبھی تاروں بھری رات کا ذکر
کرایا جاتا ہے کہ جیسے ایسا محسوس ہو کہ انسان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور تارے نظر آ رہے ہیں اسے. کبھی پہاڑوں اور سمندروں کے نظارے کرائے جاتے ہیں. تو سمجھے کہ سورہ ملک جو ہے از چینج فرام واٹ وی ور ڈوئنگ. 28ویں پارے میں کر رہے تھے اس سے بالکل مختلف ایک آپ کو یہاں پر منظر کشی نظر آئے گی. تو پچھلی باتیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں سورہ جو بھی ہم نے ابھی کی تھی سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اس میں جو بھی ہمیں سبق سکھائے گئے ہیں ان سب کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب اللہ کی قدرت اور بادشاہت کا ریمائنڈر دیا جا رہا ہے ہمیں، یہ کہہ کر کہ تبارک الذی بیدہ الملک. ٹھیک ہے کہ اللہ کی ذات بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ جو ویری فرسٹ لفظ ہے اس صورت کا، یہ لفظ ہی انسان کو اتنا اپیل کرتا ہے کہ ہر کوئی برکت چاہتا ہے، اور وہ برکت ہر چیز میں چاہتا ہے انسان، چاہے وہ زندگی میں ہو، چاہے وہ صحت میں ہو، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ اولاد میں ہو، چاہے وہ دنیاوی کوئی بھی اسباب ہو اس میں ہو، ہر لحاظ سے انسان جو ہے برکت کا طلبگار ہوتا ہے. آج ہم کو ایک جنرل نوشن نظر آتا ہے کہ برکت نہیں رہی، ہم کہتے ہیں ہے نا برکت نہیں رہی ہے چیزوں میں. تو برکت کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ہم صرف دنیا کے طلبگار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہ تبارک الذی ہے نا، بہت بابرکت ہے وہ ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو بھی چیز منسوب ہوتی ہے وہ برکت حاصل کر لیتی ہے، اس میں برکت کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. تو ہم نے صرف برکت کو دنیا سے مخصوص کر لیا ہے کہ ہم کو چاہیے کاروبار میں برکت، ہم کو چاہیے رشتے ناتوں میں برکت، ہم کو چاہیے اپنی عمر میں برکت، ہے نا اپنی صحت میں برکت، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. بیدہ الملک وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر ہم نے کیوں برکت کو کنفائن کیا ہے دنیا سے؟ تو جہاں دنیا کی برکتیں مانگتے ہیں ضرور مانگے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی برکت مانگے. آخرت میں برکت یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ کہ انسان اپنی نیکیوں اور بھلائیوں میں برکت مانگے. جو روپیہ مال دولت اولاد جس میں برکت ہم دنیا سے جس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں وہی برکت، وہی روپیہ پیسہ میرے لیے آخرت میں بھی بابرکت ثابت ہو جائے. وہی اولاد جو دنیا میں میرے لیے برکت کا ایلیمنٹ بن رہی ہے، وہی اولاد میرے لیے آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس طرح سے ہماری دعائیں جو ہیں پھر مکمل ہو جائیں گی. دنیا کے جو بینکس ہوتے ہیں آپ دیکھیں، وہ ان کے ساتھ ایک لمیٹڈ کا ٹرم، لمیٹڈ کی ٹرم لگی ہوتی ہے، فلاں بینک لمیٹڈ فلاں بینک لمیٹڈ ایسا ہوتا ہے. جبکہ ایک انویسٹمنٹ آخرت میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے. ری جوائن کیجئے پلیز، ٹائم اوور ہو. جی ہم نے کہا کہ دنیا کے جو بینکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک لمیٹڈ کی ٹرم لگی ہوتی ہے، جبکہ آخرت جو ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آخرت میں جو اجر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ تو ان لمیٹڈ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان لمیٹڈ اجر دینا کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں تو بادشاہت ہے. وہ چاہے تو ایک کھجور کو احد پہاڑ جتنا اجر میں کنورٹ کر سکتا ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہی ہر چیز برکت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائیاں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں.
اور یہ چیز پریکٹیکلی آپ آزما سکتے ہیں کہ جب ایک وقت کی کمی کا ہمیں بہت احساس ہو رہا، مطلب ایک شکایت رہتی ہے نا کہ کام پورے نہیں ہو رہے اور وقت کم پڑ رہا ہے، تو جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ نا کہ کام بہت ہے اور وقت کم ہے، تو اس وقت آپ، ویسے ہے تو ہر وقت ہی کرنا، لیکن اس وقت خاص طور پہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. آپ دیکھیں آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر برکت، برکت کا نام جو ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ کے جو کام کریں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا نام آپ نے لے لیا. جو تیسرا کلمہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے کام میں انشاءاللہ کتنی برکت ہو جاتی ہے، آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہم جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر یا اللہ کے کام کو چھوڑ کر ہم وقت بچا سکتے ہیں، ہم وقت کو مزید اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے. جن دنوں میں جو پیریڈس کے ڈیز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھنی تو بہت ٹائم مل جائے گا مجھے، میں یہ کام کر لوں گی، میں وہ کام کر لوں گی. اور آئی ایم شیور کہ آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہ جو دن نکلتے ہیں وہ جتنے مس مینج نکلتے ہیں، اس کے کنٹراسٹ میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی اپنی ٹائم سے ہو رہی تھی، سب کچھ ایک ویل پلان وے میں چل رہی ہوتی ہے. تو دس از اے فیکٹ کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو یہ آیت نمبر 2 میں ہے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو پیراڈاکس ہے نا کہ موت جو ہے وہ مینس دی اینڈ اور زندگی مینس، حیات مینس دا بگننگ، مطلب اس چیز کو جو ہے، اس غلط فہمی کو یہاں درست کیا جا رہا ہے. یہ پیراڈاکس نہیں ہے. موت از ناٹ این اینڈ آف ایگزسٹنس. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا سب ختم، دی اینڈ، مرنا. نو، دس از ناٹ. یہ ہے جو کہ یہاں پہ قرآن کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے. بٹ کیا موت کیا ہے؟ از جسٹ اے ٹرانزیشن فیز. موت بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی کا ایک فیز ہے. ہم کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، دیٹ از رانگ. دنیا 4 دن کی ہے، زندگی 4 دن کی نہیں ہے. زندگی تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی زندگی ہے. کہا نا اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق، انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے، اس میں کہا نا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں. جب اللہ نے اپنی روح میں سے پھونک دیا تو اب وہ روح جو ہے وہ ابدی ہو گئی ہے. روح پر موت نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہی ہم نے کہا نا کہ موت کیا ہے کہ روح اور جسم کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جسم زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے آسمانوں کی طرف. تو موت کیا ہے؟ از جسٹ این انٹرول، ایک وقفہ ہے، پھر آگے کنٹینیو ہوتا ہے. زندگی کنٹینیو ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ برتھ ڈے، ہم کہتے ہیں نا پیدائش کا دن، کہ میں اس دن پیدا ہوئی. جس دن میں پیدا ہوئی اس سے پہلے میں کہاں تھی؟ ماں کے پیٹ میں. تو ماں کے پیٹ میں کیا میں مردہ تھی؟ نہیں، آئی واز ویری مچ الائیو. تو زندگی تو وہاں بھی تھی. تو ماں کے پیٹ میں بھی زندہ تھے، قبر کے پیٹ میں بھی زندہ ہوں گے. کہا نا کہ جب دفنانے والے جو عزیز و قارب چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سوال جواب شروع ہوتا ہے، قبر کے سوالات شروع ہوتے ہیں.
اور پھر جب آخرت کی جو زندگی ہے اس میں زندہ ہوں گے، بالکل. تبھی تو کہا نا کہ وہ اگر جو ایک پریلیمنری رزلٹ آ جاتا ہے کہ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، ورنہ پھر یہ کہ دوزخ کی آگ کی جو ہے وہ نظارے کروائے جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ میدان حشر میں زندہ ہوں گے یا نہیں؟ بالکل زندہ. پھر جنت یا دوزخ تو وہاں پہ زندہ ہوں گے یا نہیں؟ کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو کہاں دی اینڈ کہاں ہوا؟ کہیں بھی نہیں. تو پھر فرمایا کہ یہ موت اور زندگی کی تخلیق اللہ نے کیوں کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو فلاسفرز جو ہیں اپنے سر اور اپنے دماغ کھپا کھپا کر تھک گئے، اس سوال کا جواب انہیں نہیں ملا. یہ قرآن یہاں جواب دے رہا ہے کہ انسان کے آنے کا دنیا میں کیا ریزن ہے، اور یہ کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، یہ سارے سچویشن کیوں ہیں. وہ کوئی اس کا خاطر خواہ جواب نہیں لا سکے. ایک تھیوری کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، بس گیسز ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن قرآن نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ کیا ہے وجہ. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھے کہ کون اچھے بہترین عمل کرتا ہے. مطلب کسی کو امیر بنایا تو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے بہترین عمل کرتا ہے، کسی کو فقیر بنایا تو پھر دیکھ رہا ہے کہ اس کا امتحان اس پیرائے میں ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کنڈیشنز میں رہتے ہوئے بہترین عمل کرتا ہے. دس از جسٹ آل این ایگزامینیشن سینٹر. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہوتا کیا ہے، دا کنٹرا، جسٹ دی اپوزٹ، کہ زندگی ہم کو گزار رہی ہوتی ہے. ہم زندگی نہیں گزارتے، ہے نا. تو یہ سب کیا ہے، یہ امتحان کے مراحل ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، اس میں مختلف اسٹوڈنٹس آتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے موٹر بائک پر، کوئی بس میں آتا ہے، کوئی مرسیڈیز پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ بہت ہی مہنگا ترین کوئی پین لے کر آتا ہے. ایک ہے جو معمولی سے ڈالر پین سے پیپر سالو کر رہا ہوتا ہے. ایک نے جو ہے وہ بہت ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے، ایک نے معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے، ایک اسٹوڈنٹ نے. تو بتائیے کیا پاس ہونے کا معیار اس پر ہوگا کہ آپ کس سواری پر سوار ہو کے ایگزامینیشن سینٹر میں پہنچیں، یا آپ نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ نے کون سے پین سے پیپر سالو کیا یہ میٹر کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ نے لکھا کیا، آپ نے پروڈیوس کیا پیپر میں، وہ میٹر کرتا ہے نا. تو وہی کہا کہ احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین پیپر پریزنٹ کرے گا وہی کامیاب قرار پائے گا. تو امتحان میں پاس ہونے کا دار و مدار 3 چیزوں پر: علم، عمل اور یقین. اگر علم نہیں ہے، لیکن اگر پیپر آ رہا ہے انگلش لٹریچر کا پیپر ہے، کہا گیا ہے کہ شیکسپیئر پہ لکھیں، اور وہ علم اتنا تھا اس کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، نے کہا کہ میں شیکسپیئر پہ کیوں لکھوں، مجھے تو غالب کے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ ہے. تو وہ لکھ دیتا ہے غالب کے بارے میں. کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ریکوائرڈ آنسر تو دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر عمل یعنی اطاعت، فالو کرنا ہے کہ جو پیپرز کویسچن پیپر دیا گیا، کینڈیڈیٹ یا اسٹوڈنٹ کہے کہ میں اس پیپر کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، میں اپنا خود پیپر بناؤں گا، میں خود اپنے کویسچنز لکھوں گا اور پھر میں اس کے آنسرز سبمٹ کروں گا. کیا اس کا پیپر قابل قبول ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اسی طرح تیسرا یہ کہ کویسچن پیپر دیکھ کر اسٹوڈنٹ کہے کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ ایگزامنر جو ہے اس نے یہ پیپر سیٹ کیا، اس ایگزامنر کو بلاؤ ادھر.
میں اس سے بات کروں گا. جب وہ خود آ کر مجھے کہے گا کہ میں نے لکھا ہے تو میں پھر یہ پیپر سالو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو انویجیلیٹرس. کیا اس کی بات ویٹیج رکھے گی؟ وہ بیٹھا رہے گا باقی سب کام کرے وہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں میں نہیں کروں گا جب تک کہ ایگزامنر خود میرے سامنے نہیں آ جائے اور یہ کنفرم کرے کہ میں نے پیپر بنایا ہے. مجھے ڈاؤٹ ہے کہ تم لوگوں نے کسی نے بنایا ہے. تو بتائیں یہ کوئی بات ہوگی؟ کیا ہوگا؟ وہ فیل ہی ہوگا نا. تو اسی لیے کہا کہ علم، عمل یعنی اطاعت اور یقین، یہ چیزیں ہیں جو احسن و عملہ میں بہترین مطلب مددگار ثابت ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی ڈیفیشینٹ ہوئی احسن و عملہ نہیں ہو سکتا. پھر جیسے دنیا کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ایگزامینیشن سینٹرز میں انویجیلیٹرز ہوتے ہیں جو وہاں پہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی 2 نگران موجود ہیں. ہمارے پاس بھی 2 انویجیلیٹرز ہیں کرامن کاتبین. انویجیلیٹرز کیا کرتے ہیں؟ وہ جب پاس سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر صحیح جواب لکھ رہا ہے تو یا اس کو کوئی انکریجمنٹ کا وہ دے دیتے ہیں، یا اگر غلط لکھ رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرو. نہیں، وہ تو پوری آزادی ہوتی ہے نا ایگزامینیشن سینٹر میں اسٹوڈنٹ کو کہ جو چاہے جو دل چاہتا ہے لکھو، اور اسی آزادی کا ہی تو امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ہمیں بھی جو اس دنیا کے ایگزامینیشن سینٹر میں بھیجا گیا ہے، انویجیلیٹرز تو ہمارے ساتھ بھی ہیں کرامن کاتبین، ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے. ہر چیز کی آزادی اور اسی آزادی کو آزمایا جا رہا ہے ہماری. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایگزام میں تو پھر بھی چانس ہوتا ہے نا کہ دوبارہ ری اپیئر ہو جائے. اگر اچھا پیپر نہیں دیا تو پھر ایک سپلیمنٹری ایگزامس میں آپ دے دیں، اس کو دوبارہ اپیئر ہو جائیں، ری اپیئر ہوں. لیکن جو یہ ایگزام ہم یہاں دے رہے ہیں احسن و عملہ، اس دنیا کا جو امتحان، یہ زندگی جو امتحان میں ہم گزار رہے ہیں، اس میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے. اس میں ایک دفعہ جب ٹائمز اپ ہو گیا تو دیٹ مینز ہو گیا. لیٹس میک ہے وائل دا سن شائنس. جو ابھی مہلت باقی ہے اس کو غنیمت جانے. کیوں؟ کیونکہ ایگزامنر کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ زبردست ہے. ہم ایگزامنر کا ایگزام نہیں لے سکتے. ایگزامینیشن ہال میں ہم کہیں کہ بلائیں ایگزامنر کون ہے جس نے پیپر بنایا ہے، میں ذرا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے یہ کیوں ایسا لکھا ہے. Are we allowed to do that? No. Nobody can question the examiner. تو اللہ رب العالمین وہ ہمارا ایگزامنر ہے، کیا اس کو کوئی کوشچن کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ هو العزیز، لیکن عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الغفور بھی ہے. اگر غلطی ہوئی ہے ایکسکیوز کر دے گا تم کو، ایڈمیٹڈ. لیکن ڈو واٹ از بینگ ٹولڈ ٹو یو. جو کہا جا رہا ہے وہی کرو. یہ جو کہا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کا قول. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں چیلنج کیا ہے نا کہ لے آؤ اس جیسی اگر کوئی ایک آیت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو. یہ اوپن چیلنج ہے. ابھی تک کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں بھی چیلنج کیا ہے کہ دیکھو تم کو کوئی شگاف نظر آتا ہے، تم کو کوئی نقص، کوئی ٹیڑھ، کوئی عیب نظر آتا ہے، جسٹ پوائنٹ اٹ آؤٹ. اور کہا کہ تم دیکھو، پھر نظر گھما کے دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو. تم تھک جاؤ گے، تمہاری نظر تھک ہار کے لوٹ آئے گی، لیکن تم کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بیکاز اللہ کی ہر کریشن از سپر پرفیکٹ.
تو یہ کائنات جو ہے یہ فکس اصولوں پر چل رہی ہے. تو اسلام اور سائنس میں کوئی کلیش نہیں ہے، کیونکہ ایک اللہ کا قول ہے. یعنی قرآن اور سائنس میں کوئی کلیش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا قول ہے اور سائنس اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ جو آیت نمبر 5 میں کہا کہ جو ستارے بنائے اللہ تعالیٰ نے بے مصابیح، مصابیح مصباح، مصباح کہتے ہیں لیمپ کو، چراغ کو، اس کی جمع ہے مصابیح. تو ستاروں کے پیدا کرنے کے کیا پرپس بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ ایک تو چراغ کے طور پر روشنی حاصل ہوتی ہے، زینت کے طور پر سجاوٹ کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہتھیار کا کام بھی دیتے ہیں، حفاظت کا بھی کام دیتے ہیں نا، کہ اگر کوئی شیاطین وہی کی آمد و رفت میں کوئی خلل ڈالنا چاہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ شوٹنگ سٹارز جو ہیں وہ ان کو ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ ہتھیار کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی حفاظت کا بھی کام کر رہے ہیں، سجاوٹ بھی ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کا بھی کام کرتے ہیں. تو یہی ساری خصوصیات اللہ کے کلام کی بھی ہیں کہ اللہ کا کلام آپ دیکھیں ایک روشنی ہے، اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، پھر رہنمائی فرماتا ہے نا، صراط مستقیم آپ کو واضح ہو جاتی ہے قرآن کے ذریعے، اور پھر حفاظت کا کام، یعنی شیطان کے حملوں سے، اپنے دشمن کے حملوں سے بچاؤ کا بھی انتظام ہے اس میں. صحیح. آیت نمبر 6 سے لے کے 11. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ گرمی کی شدت سے جوش مار رہی ہوگی. قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے. جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے نگراں فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی. اے پیغمبروں تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. اور وہ جہنمی کہیں گے کاش ہم رسولوں کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. جہنمیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو. تو قیامت کے دن جو اہل جہنم اور جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کی جو گفتگو ہوگی اس کا ذکر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے. جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو غصے کی وجہ سے جوش مار رہی ہوگی. اس کے غصے کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی. جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اس جہنم سے ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ جہنمی جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس جہنم سے ڈرانے والے ضرور آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی ہے. اگر ہم دنیا میں رسولوں کی بات مان لیتے تو آج ہمیں اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. تو اس وقت اعتراف کرنے کا انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جہنمی لوگ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کو جہنم میں اس وقت تک نہیں بھیجیں گے جب تک وہ خود ہی یہ نہ سمجھ لے کہ میں واقعی جہنم کے لائق ہوں. وہ خود ریئلائز کر لے گا کہ ہاں واقعی میں جہنم ہی کا مستحق ہوں. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب قلب سے نا، قلب دل کو کہتے ہیں جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو ینقلب ایسے الٹنا پلٹنا کہ پہلی پوزیشن سے بالکل اپوزٹ پوزیشن میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں ینقلب.
پھر جہنم، جہنم ہم سب جانتے ہیں کہ دوزخ کا ایک نام. جہنم ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا گڑھا جس میں کہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پتھر جو جہنم کے ایج پر سے پھینکا گیا تھا وہ تقریباً 70,000 سال کا سفر پورا کر کے آج اس کی تہہ میں جا کے پہنچا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا گہرا گڑھا ہے یہ جہنم. پھر شہیقن، شہیقن کہتے ہیں مرتے ہوئے گدھے کی آواز. وہی ہے تفور، تفور جیسے فوارہ ہوتا ہے نا، یا the hissing sound of boiling oil. جب آئل جب بوائل ہوتا ہے اس کی جو ایک آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تفور. تو فرمایا کہ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا ایک گروہ کو. فوجن، فوجن آپ دیکھیں نکرہ، دو پیش کی تنوین ہے نا، گرامر والے کو پتہ ہے کہ یہ نکرہ لفظ ہے، تنوین کے ساتھ ہے. تو نکرہ کا ایک استعمال کسی عام چیز کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کامن ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اٹ مینس کے بے وقت، یوز لیس. تو ان سے پوچھیں گے خزنتہا، خزنتہا یعنی جو جہنم کے جو پہرے دار ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، جو گارڈز ہوں گے وہ پوچھیں گے. یہ جو ہے تقاد التمیز من الغیظ، غیظ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو غصے کے لیے مختلف الفاظ جو عربک ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتا ہے سخط، سین اور طا، ٹھیک ہے. ایک سمجھے کہ یہ دس از فرسٹ لیول آف غصہ، سخط، سین اور طا. پھر ہے غضب، دیٹ از سیکنڈ لیول آف غصہ. اور غیظ جو ہے جو یہاں پر آیا تقاد التمیز من الغیظ، غیظ کیا ہے؟ دس از تھرڈ لیول. غصے کا جو تھرڈ لیول ہوتا ہے نا، مطلب انسان غصے سے پھٹ پڑتا ہے جب، وہ ہوتا ہے غیظ. تو جہنم کی آگ جو ہے، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے. تو جہنم کی آگ جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. تو اس کو بھی زندگی ملی ہوئی ہے اور وہ جذبات رکھتی ہے نا. اسی لیے کہا کہ وہ غصے شو کر رہی ہوگی. اور سحق جو ہے، فسحقا لاصحاب السعیر، سحق جو ہے وہ بددعائیہ کلمہ ہے، کسی کو نفرت سے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اب یہ جہنمی جو ہیں ابھی جہنم کے اندر نہیں پہنچے، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، وہیں وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی آپ سوچیں کہ جہنمیوں کے لیے ایک ریگریٹ، ایک پچھتاوے کا عذاب شروع ہو جائے گا. تو ہم سب کو اپنے زندگیوں میں جھانکنا چاہیے کہ where are we heading towards، ہم کس رخ میں جا رہے ہیں. جو گناہ گار ہوں گے نا وہ دو موقعوں پر اعتراف کر لیں گے کہ واقعی میں ہم سے گناہ سرزد ہوا، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. وہ کون سے دو موقع ہوں گے جب وہ اعتراف کر لیں گے؟ ایک ہے موت کے وقت، جس کی ہمیں مثال قرآن میں ملتی ہے نا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، ہے نا، کہ I was wrong. اب اس کو ہوش ٹھکانے آئے اس وقت جب موت کو سامنے دیکھا، اعتراف کر لیا اس نے.
پھر اور دوسرا جو ہمیں یہاں پہ سورہ ملک میں آیت نمبر 11 میں پتہ چلا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ کہ جہنم میں جاتے ہوئے اس وقت بھی انسان اپنے گناہ کو اعتراف کر لے گا. تو اس سے پہلے ابھی جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وائی ناٹ ڈو اٹ ناؤ, بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ جبکہ there will be no looking back, اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اگر یہی اعتراف جو وہ وہاں کر رہے ہیں جہنم کے انٹرنس پر وہ دنیا میں کر لیتے تو بہت فائدہ ہوتا ان کو. اللہ تو غفور و رحیم ہے, بخش دیتا ان کو. تو جہنم کا عذاب ان شیطانوں کے لیے بھی ہے جو ملائے اعلیٰ کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں, مگر وہاں پہنچنے سے پہلے جب نے کہا نا کہ شاب ثاقب کی زد میں آ جاتے ہیں. ان کافروں کے لیے بھی جو اللہ کی آیات سے اور ان کی تعمیل سے انکار کر دیتے ہیں. شہیق اور زفیر یہ آوازوں کے ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں. شہیق گدھے کے بولنے کی آواز ہے, اس وقت کی آواز ہے جو ابتدائی شروع میں جب وہ بول رہا ہوتا ہے. اور ظفر یعنی کہ زافارا لمبا سانس باہر نکالنا, اور زفیر جو ہے وہ گدھے کی ابتدائی آواز جو آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, اور شہیق ہوتی ہے جو آخر میں ہوتی ہے. جب گدھا جو ہے اس عمل کو ختم کرنے بولنا ختم کرنے لگے تو وہ آواز جو اونچی آواز سے پست ہونا شروع ہوتی ہے اسے شہیق کہتے ہیں. پھر یہ گدھے کی آواز قرآن کی ایکسپلینیشن کے مطابق سب سے زیادہ مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی ہوتی ہے. ایسی ہی مکروہ آواز دوزخ کی پیدا ہو رہی ہوگی. تو اس کی بھی دو صورتیں, ایک یہ کہ ایسی آواز جہنم کے جوش مارنے سے پیدا ہوگی, دوسرا یہ کہ دوزخ میں جو لوگ پہلے پڑے ہوں گے وہ اس قسم کی مکروہ آوازیں نکالیں گے. مطلب جہنم کی بھی آواز اس طرح کی اور جہنمیوں کی بھی آواز اس طرح کی, دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں. پھر تفور ہم نے کہا کہ پانی کا جوش مارنا, ابلنا. تو اس جوش مارنے یا ابلنے کی وجہ حرارت کی شدت نہیں ہوتی بلکہ پانی کا دباؤ ہوتا ہے. یعنی نیچے سے پانی کا دباؤ زیادہ ہو اور سوراخ تنگ ہو, جیسے فوارہ ہوتا ہے نا, تو پانی بڑے جوش سے اوپر کو چھلتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تاکہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, تو یہ کفر جو ہے کہ کفر کیا, تو کس کفر کی بات ہو رہی ہے؟ ہر قسم کے کفر کی, کہ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں, یا جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے, وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. مطلب یہ جو دنیا ہے ایگزامینیشن سینٹر, اس میں تو یہ آزاد ہے نا, جیسے ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹس آزاد ہوتا ہے کہ جو چاہے لکھے, اس کو مرضی ہوتی ہے نا اس کی. تو اس دنیا میں بھی یہ کافر اپنے آپ کو ایگزامینیشن سینٹر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ I can do whatever I want. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کب تک؟ ایک دن تو اس ایگزامینیشن سینٹر سے باہر آئیں گے نا, تو بس پھر جب لوٹ کر آئیں گے تو وہ بہت ہی برا انجام ہوگا ان کا. ویٹ اینڈ سی. یہ جو کہا کہ فوجن کی بات کی گئی ہے, کل مولکی یا فی فوجن, تو فوج یعنی ڈپینڈنگ اپون کہ جو جہنم کے مختلف طبقے ہوں گے اس کے اکارڈنگلی گروپنگ کی جائے گی, یا جو دنیا میں جو لیڈرز تھے, جیسے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آئے گا, نمرود اپنے لشکر کو لے کر آئے گا, تو یہ ان کے جو الگ الگ گروہ ہوں گے یہ مراد ہیں, یا پھر ڈپینڈنگ اپون دا اعمال کہ جس کے جو عمل تھے برے عمل, ان کی وجہ سے گروپنگ ہوگی, کہ جیسے بے نمازیوں کا ایک گروہ, پھر شرابیوں کا ایک گروہ, پھر زانیوں کا ایک گروہ, اس طرح کے گروہ ہوں گے. واللہ عالم اس طرح کی گروپنگ کی جائے گی. تو یہ جو جہنم کے پہرے دار ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بتانے کے, علم یاتکم نذیر, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ کہ اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے.
بلکہ کیا ہے کہ وہ مزید جہنمیوں کی حسرت اور افسوس میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھیں گے یہ سوال کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے. تو ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں آیا تھا. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا. تو دس از پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو غافل نہیں کہے گا کہ میں تو غفلت میں پڑا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کون آیا. نہیں، بلکہ انسان ایڈمٹ کرے گا کہ یس میں ظالموں میں سے تھا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. یہ جو نا کہ آج کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں لوگ دین کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ فلاں مولوی، فلاں دین پڑھانے والے، دین سمجھانے والے یہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں دین کو. تو یہی انداز ہوتا ہے نا کہنے کہ ما نزل اللہ من شیء، کہ نہیں اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی. اللہ از ناٹ دیٹ ریجڈ. بس نماز پڑھو پڑھو، نہیں پڑھو نہیں پڑھو، اللہ غفور الرحیم ہے. اتنی باریکیوں کو ہم دیکھتا ہے. یہ جو بات کہہ کے آج جیسے ہوا میں اڑا دی جاتی ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 8 ختم ہو رہی ہے نذیرون پہ. ٹھیک ہے، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، مطلب واحد کی بات ہو رہی ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں. اور پھر جب آگے جب بات چل رہی ہے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تم مگر گمراہی میں. یہاں پر انتم یعنی جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ جب دعوت شروع کی جاتی ہے دین کی دعوت، تو اس وقت تو آغاز میں ایک ہی داعی ہوتا ہے، یعنی رسول بھی پہلے ایک ہی اللہ کا نام لے کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے. اور پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر آگے کہا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ نہیں ہو تم سب مگر گمراہی میں پڑے ہوئے. اور پھر جب انہوں نے جواب دیا، وہ قالو جو حسرت کا اظہار کر رہے ہیں، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. تو یہ جو آیت نمبر 10 ہے نا، جو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا وہ اس آیت کو اپنے پلے سے باندھ دے. اور کون ہے جو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا؟ نوبڈی ہے نا. تو ہم سب کو اس آیت کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. وہ کہیں گے کہ کاش ہم ہوتے، ہم سنتے رہتے. یہ نسمعو اور ناقلو ایک گرامر کی ٹرمز میں مضارع والے صیغے ہیں نا، اور مضارع سے پہلے جب کانا کا فعل لایا جاتا ہے جیسے کننا آیا ہے یہاں پر، تو پھر ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے. اسی لیے ترجمہ کیا ہے کہ ہم سنتے رہتے. ایسے نہیں ون ٹائم سننے کی بات نہیں ہو رہی کہ کاش ہم سنتے رہتے، بار بار ہم نے سنا ہوتا یا بار بار ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ او آیا ہے بیچ میں، یا جس کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا لو کننا نسمع و نعقل، ہم سنتے رہتے اور ہم عقل سے کام لیتے. نہیں، کہ ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے. تو آپ دیکھیں بار بار سننا اور بار بار عقل سے کام لینا وہ ضروری ہے. تسلسل کنٹینویشن ضروری ہے. اور سننا کیوں نہیں کہا کہ کاش ہم پڑھتے؟ پڑھنے کی بات کیوں نہیں کی؟ نسمع سننے کی بات کی ہے. کمپیریزن کیا ہے کہ آپ دیکھیں سننا نسبتاً آسان کام ہے، پڑھنے میں پھر ایفرٹ لگتی ہے اور ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. سن تو سب سکتے ہیں. پھر پڑھنا جو ہے وہ محدود ہوتا ہے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے وہی اس سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ سننا کیا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہے نا. اور پھر اکثر جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے کے لیے پھر آپ کو کچھ لوازمات چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو روشنی چاہیے، آپ کو بک چاہیے، یا آپ کو کوئی پڑھنے والی میٹر چاہیے، ہے نا. سننے کے لیے آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا، یہ سارے لوازمات نہیں. اکثر جگہ آپ سن سکتے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں، آپ چل رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں، ہے نا. کنٹینیوٹی ضروری ہے. کیوں تسلسل؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمل میں مضبوطی آتی ہے، ورنہ پھر کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے، پھر احسن و عملہ نہیں ہو سکتا.
اگر نسم کو نہ نسم و ناقل نہ ہو تو، ٹھیک ہے. تو جو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مسلسل اللہ کا کلام سننا ہے، مسلسل اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑے رکھنا ہے. اور پھر کہا کہ او ناقلو، یا ہم عقل سے کام لیتے. تو اگر جس کے کان پر آواز نہیں پڑی، اس کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا جہنم میں جاتے ہوئے کہ مجھے تو سنائی نہیں دیا کوئی، میرے تو کان میں ہی بات نہیں پڑی. تو عقل تو دی تھی، عقل ہی استعمال کر لو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. صحیح؟ تو ریزن کوئی دے نہیں سکیں گے. بِذَنبِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. زم ایک گناہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے جو ان کو جہنم میں لے کے گیا؟ بات نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، رسول کو نہ ماننا یا رسول کی اطاعت نہ کرنا. رسول کو ماننا لیکن اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ ایک گناہ ساری برائیوں کی جڑ بن گیا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنی منمانی کی. تو کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. سحق جہاں بددعائیہ کلمہ ہے وہاں پہ اس کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ پیس لینا یا چورا کر دینا، پیس کر چورا کر دینا. ٹویلتھ سے 14. بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے. اور اے لوگوں تم اپنی بات چھپا کر کرو یا ظاہر، بے شک وہ اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ تو بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. وہ تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے درمیان، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. اللہ رب العزت ان لوگوں سے خوش ہو کر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جسے حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے برائی کی یا دعوت دی، اور اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اللہ رب العزت پوشیدہ اور ظاہر تمام باتوں کو جاننے والے ہیں. دوبارہ ریجوائن کیجئے پلیز. جی، تو ان الذین یخشون، خشیت کی بات کی گئی ہے نا. خشیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا. مسلمان وہ جو کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو مسلمان سمجھے کہ بیسک لیول ہے. تو ایک مسلمان کا بیسک لیول کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے خوف رکھتا ہے، ٹھیک ہے. مسلمان سے ایک درجہ بڑا کیا ہوگا؟ مومن، ٹھیک ہے. ایڈوانس لیول ہے نا. ایک مومن جو ہے وہ خوف سے بڑھ کر خشیت رکھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے اس کی ذات اور صفات پر یقین رکھنا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، وہ ہوتا ہے خشیت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو علیم بذات الصدور، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف وہ ہے جو انسان کو بچائے گا. قرآن میں آتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کو تمہاری ریکوائرمنٹس پتہ ہیں، اس کو تمہاری ضروریات پتہ ہیں، اسی کے لحاظ سے اس نے اپنا کلام تمہارے پاس بھیجا ہے.
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے وہ بتاتا ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، اور قرآن سے دور بھاگ کر ہم مزید گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریت کے مطابق اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، زیادہ راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ جانچنے والا باریک بین ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔